برحبیب خدا خطر انبیاء بلند سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين والقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى وارث النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين قاتل الناكسين والقاسدين مصداق كل شيء حصيناه في إمام مبين الشجاع الغضنفر قاسم توبة وصفا ميزان الأعمال مقلب الأهوال وجه الله الذي من آمنا به يمنا نفس الله القائمة الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الثابت إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي هو فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين علي بن أبي اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد محترم کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. مسلسل سفر پر ہیں لہذا بہت ہی مختصر سی گفتگو چونکہ یہاں کے مومنین بھی قابل احترام ہیں ان کی سماعتوں کے لیے کچھ پیغام بھی ضروری ہے اور کوئی فضیلت اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے ایک پیغام اور ایک فضیلت اور اپنے مسائل اور اجتماع. پیغام کی صورت میں یوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خداوند عالم نے اپنی کلام مجید میں ایک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تعظیم کرو اللہ کی نشانیوں. ان میں سے یہ جگہ جسے شاعر اللہ کہا جائے کہ ایک عرصہ دراز کے بعد یہاں پھر ایک بار روزاداری کا آغاز ہوا ہے. ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم یہاں اس مجلس میں تشریف فرمائیں اور
को हमेशा आबाद रखें ज़िक्र अहले बैत के लिए। ये तफरीका नहीं है, ये ज़िक्र अहले बैत का मकाम है। जिन्होंने बिना की, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, वो ज़ाहिर है कि इसका सवाब पा रहे हैं। आज आप ज़िक्र के लिए बेशक हैं तो यकीनन फिर एक बार उनके इस साले सवाब के लिए इससे बड़ा और क्या मकाम हो कि उनकी बनाई हुई जगह पर फिर एक ज़िक्र का आगाज हुआ है। और ज़ाहिर है कि ये हमारे शरफ के लिए काफ़ी है कि हमको ऐसी जगह भी ज़िक्र करने का और ज़िक्र सुनने का मौका खुदा ने फराहम किया कि जहाँ हम तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर ठीक है, इमाम ज़ादे की मज़ार पर ज़िक्र हो रहा है, वो भी मज़ार तहरीक में बहुत अरसे के बाद आई है, और जब आ गई है तो वहाँ तो ज़िक्र होगा नहीं क्योंकि वो इमाम ज़ादे की मज़ार है। और यहाँ तसव्वुर में नहीं था कि कैसे कैसे मकामात हैं। भाई ठीक है, नाम से ही जिस बीबी के शहर बसाया गया, अपनी अकीदत का इजहार हो रहा है कि जिसने काम किया वो काम यूं था कि एक ऐसी बीबी के नाम से शहर बसाया जाए जो आपसे ताल्लुक रखती हैं। जिस इमामजादे की मज़ार पर आप तशरीफ फरमाए, यकीनन इमामजादे की वसीले से हम दुआ करते हैं कि खुदा आपको करबला की ज़ियारत नसीब करे। ये मकामात वो हैं कि जहाँ काबिल एहतराम हैं ये जगहें, ये मकामात काबिल एहतराम है कि इनका एहतराम करें। और एहतराम के लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि इसे आबाद रखें और इसमें ज़िक्र अहले बैत होता रहे मुसलसल, ताकि आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुँचे। और इन जगहों को कि जहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता वहाँ तामीरात करके अपनी अक़ीदत का इज़हार करके आपका काम है कि इसे ज़िक्र के ज़रिए से आबाद रखें। एक सवाल मैंने एक आयत की तिलावत की है, आयत विलायत कहते हैं जिसे आप जानते हैं कि इंसान में और हैवान में फर्क क्या है। बहुत तवज्जो से समाज फरमाइए, बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। हैवान में और इंसान में फर्क क्या है। हैवान को भी पांचों हवास दिए गए, सूंघता भी है, चखता भी है, सुनता भी है, देखता भी है, महसूस भी करता है। इंसान में भी ये पांचों हवास तो दी हैं। इंसान में और हैवान में फर्क अगर महसूसात की दुनिया से निकल के इंसान इदराक की दुनिया में आ जाए तो वो इंसान बहुत तवज्जो से सुनिए, इसलिए कि बात आपसे अर्ज करनी। इदराक दर्द करना, मैं कुछ कह रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, हैवान भी सुनेगा, मगर जो पैगाम मैं दे रहा हूं वो पैगाम समझने की सलाहियत हैवान में नहीं होती, आप में होती है, क्योंकि आप इंसान हैं। जो पैगाम दे रहा हूं, सुन तो वो भी रहा है, आवाज सुन रहा है, मगर समझने की सलाहियत हैवान में नहीं होती। इंसान हैवान से बुलंद होता है दर्द करने की सलाहियत से, अक्ल की बुनियाद पर। चूंकि जौहर अक्ल आपको दिया गया है, आप सुन तो वो भी रहा है, आप भी सुन रहे हैं, आप में चूंकि दर्द करने की सलाहियत है, इसलिए आप हैवान से एक दर्जा बुलंद हो गए, इंसान हो गए। आप में दर्द करने की सलाहियत है, आपको समझने की सलाहियत है। ये इसी बुनियाद पर हैवान की सतह से इंसान बने, और जब इंसान बन गए, दर्द किया, तो अब ये जो दर्द आप कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो इतराक आप कर रहे हैं, उसे कमाल की मंजिल तक पहुंचाना है
تو ظاہر ہے کہ عقل تو انسان کی مخصوص ایک جگہ پر رکھی گئی ہے. نہ یہ کہ آنکھ کو عقل کہا جائے گا، نہ ہاتھ کو عقل کہا جائے گا، نہ پیر کو عقل کہا جائے گا. پورے وجود میں عقل ہونی چاہیے. تو کیسے ثابت کریں؟ عقل ایک مخصوص جگہ ہے، کہاں ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا. آج بھی اس سفر میں سائنسی دنیا میں انسان لگا ہوا ہے کہ عقل جوہر جو رکھا گیا ہے انسان کے بدن میں کہاں ہے. اگر کوئی جگہ محدود کر دی جائے تو پھر اسی حصے سے کام لیا جائے گا، باقی اعضاء و جوارے تو بیکار ہو گئے. صرف اس لیے کہ صرف کھانے کے لیے یا چلنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے. یہ سب جوہر جو انسان کے جسم میں دیے گئے ہیں ان سب جوہر سے کام لے کر انسان وحدت کی کیفیت میں آ جائے تو پھر کوئی پورے وجود سے ولایت کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. پورا وجود اس کا ولایت کو درک کرنے لگے تو تب کہیں جا کے وجدانی کیفیت پیدا ہوگی. یہ عام انسان کی بات نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ وجدان کسی کے پاس اس جوہر کو دیکھا گیا ہے تو وہ ہے سلمان. سبحان اللہ. صلی علی محمد وعلی محمد. انسان ظاہر عقل کی حد تک محدود نہیں ہے، اس کے پورے وجود میں ولایت کو محسوس کیا جانا چاہیے تو اعضاء و جوارح سے بھی اس کے ولایت کا اظہار ہو. ہم جو بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ولایت موضوع ہے. اللہ ولی ہے اور تمہارا رسول ولی ہے. اللہ ولی ہے بس اتنا ہی کافی تھا. اس کے پاس پہنچے کہ پروردگار تو ہی ہمارا ولی ہے تو اس نے فوراً جواب دیا وَرَسُولُ، اور رسول تمہارا ولی. یہیں پر بات تمام ہو جاتی تو بات ختم ہو جاتی، مگر اس نے فوراً اس کے بعد کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. تو یہاں کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کچھ صفتیں بیان کی گئی ہیں. اور وہ ولی ہے کہ جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. یہ تو عشرے کا موضوع ہے. ظاہر ہے کہ میں مختصر سے وقت میں پوری بات مکمل نہیں کر پاؤں گا. بس اتنا عرض کر دوں کہ نشانیاں بتائیں، اوصاف بیان کی کہ اور وہ ولی ہے کہ جو یہ سب صفات رکھتا ہے. تو یہ سب صفات کسی اور جگہ آپ رکھ نہیں سکتے سوا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. صلی علی محمد. مولانا کی شکایت تھی کہ لوگ جو ہے نماز میں جمع نہیں ہوتے. نماز کو سبھی پڑھتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہیں، قائم کرنا اور ہے، پڑھنا اور. کہ نماز پڑھنا اور ہے. عادتاً جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں مگر قائم کرنا اور ہے. قائم کون کر سکتا ہے کہ وہ صفات جو خدا نے جن کو دیے ہیں وہی قائم کر سکتے ہیں. نماز ایسے قائم ہوتی ہے کہ تلوار چلنے والی ہے معلوم ہو تب بھی نماز قائم رہے. پتھر برس رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، قائم کرنے والے اور ہیں، پڑھنے والے اور ہیں. نماز پڑھنے والے تو یزید لشکر میں بھی تھے، قائم کرنے والا کوئی نہیں تھا. حسین نے نماز کو قیام دیا، ایسا قیام دیا کہ صبح قیامت تک نماز قائم رہی کیونکہ قیام دینے والے نے قیام عطا کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا. کیسے کیسے مرحلے ہیں کہ جنہیں عرض کیا جانا چاہیے مگر تفصیل کا موقع نہیں ہے. چونکہ ایک صفت ہی ایسی عظیم ہے کہ اسی صفت کو لے کر مربوط کر دوں مسائل کو تو مسائل کے لیے اتنا کافی ہے کہ قائم کرنے والے نے ایسے نماز کو قائم کیا کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے نماز قائم ہو گئی. کربلا کے میدان میں نماز کو قیام مل گیا اور اب جب مل گیا تو پھر وہ عزادار کے جو کربلا کا پہلا عزادار
کہ جس نے نماز کو بھی قائم رکھا اور عزاداری کو بھی حاصل رکھا، آنسو کبھی سوکھنے نہ پائے، قیام کیا نماز کو، یوں نماز ادا کر رہے ہیں کہ آنسو مسلسل جاری ہے، وضو کے لیے پانی طلب کیا، آنسو بہائے، کربلا کو یاد کر کے روئے، کیونکہ پیاسوں کی شہادت نے ہی تو نماز کو دبایا۔ بس عزیزوں، میں نے ذکر کو تمام کیا، آپ نے ذکر سنا، امام حسین کی مصیبت کا واقعہ آ گیا۔ امام حسین وہ کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں 72 ایسے پھول کھلائے کہ جس کی خوشبو سے دامن اسلام معطر ہو گیا، گلدستہ اسلام معطر ہو گیا۔ اب حسین نے فخر کیا ہے انہی چاہنے والوں پر کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو، تو جیسے جانثار حسین کے تھے جنہوں نے جانیں نثار کر دی، اور اب حسین تنہا ہو گئے۔ تنہائی کے عالم میں جیسے ہر دن کی سزا بلند کی، اور ہر دن کی سزا کے ساتھ ہی لاشیں شہداء کربلا کی تڑپنے لگی۔ لاشوں سے آواز آئی کہ لبیک یا حسین۔ حسین نے کہا تم نے تو اپنا حق نصرت ادا کیا، اب حسین تم سے مدد کا طلبگار نہیں ہے، ہر دن کی سزا باقی ہے، آج آپ نصرت حسین کر رہے ہیں، عزاداری حسین قائم رکھے۔ عزیزو، یہ عزاداری نصرت حسین ہے، اس حسین کی نصرت کی آواز کا جواب ہے عزاداری حسین۔ بس میں نے مجلس کا تمام کیا، آپ